अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। पेशतर इसके कि हम दूसरी जो आज की कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनकी तरफ बढ़ें। कल का जो प्रोग्राम था उसके ऊपर मैं कमेंट्स देख रहा था, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने उसपे लिखा हुआ था जी कि आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को उसमें बिल्कुल निकाल दिया है, जो हमारा 28 मई वाला जो एक सिलसिला था, और आपने उनको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। और ये भी जिन लोगों ने ये सोचा कि मैं उनके मुतालिक कोई इस तरह की बात इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो खुदा ना ख़ास्ता वो कोई उर्दू स्पीकिंग थे या इस तरह की कोई बात है, मेरे मेरे दिल में तो इस तरह की एक शाइबा तक भी नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ़ मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरा उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक था, और मैं आपको पिछले साल भी बता चुका हूँ, उससे पहले भी आप लोगों को पता है कि मेरा उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक था, मैं उनके पास जाता भी था, मेरे इंटरव्यूज़ में भी वो आते रहे। और फिर दूसरी बात ये है कि जो एक तारीख़ी वाक़या था, जो 28 मई 1998 वाला वाक़या था, उसमें इस पूरी ज़मीन के ऊपर मैं एक वाहिद शख़्स था, अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी कि उस दिन जिस दिन के धमाके हुए थे, उसी दिन मैं न्यूयॉर्क से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो एक इंटरव्यू था, बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू वो करने में कामयाब हुआ था, जो कि बहुत बड़ा स्कूप था। और इतना बड़ा स्कूप था कि वो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी मुझे उससे अगले दिन उसको कैरी किया और मुझे कॉन्टैक्ट किया और बताया कि हम ये चाहते हैं कि आप हमें बताएँ कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। तो इसलिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको बल्कि दिखा देता हूँ कि मेरे साथ उनका किस तरह का ताल्लुक था। ये अगर आप देखिएगा कि मैं जब उनके पास मिलने गया था, तो उन्होंने कितनी मुझे इज़्ज़त दी थी, और मेरे साथ दोस्त भी थे, उनके साथ भी मुलाकात हुई। और फिर उनकी जो बेगम साहिबा थी, अब ये ज़रा देखिएगा कि मैं उनके घर में हूँ, और ये वो घर है जहाँ पे उनके ऊपर पाबंदियाँ भी थीं। इनके साथ वाला जो घर था उसमें से होके वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होते थे। उधर से गुज़र के फिर हम ये उनको मिलने गए। उनकी जो बेगम साहिबा थी, शी वाज़ सो काइंड इनफ कि उन्होंने हमारे साथ इतना टाइम गुज़ारा। हमने खाना खाया, उन्होंने बहुत बातें की, अपने ज़ाहिर है दिल की बातें भी की, सब कुछ किया। साथ-साथ मैं मेरे पास जो उन दिनों मेरी जो नई-नई किताब आई थी, मैंने वो उनको प्रेज़ेंट की, ये आप देख सकते हैं। और ये किताब जो थी उसके ऊपर फिर बाद में उन्होंने इसके ऊपर एक रिव्यू भी लिखा था, जो जंग में छपा था। तो ये देखें, ये भी मतलब उन्हीं के घर की ही हैं। फिर उनके घर में दूसरा जो पोर्शन था, जो उनका घर जो यहाँ पे यानी बेडरूम वगैरह थे, वहाँ पे भी वो लेके गए। ये देखें, उन्होंने हमें अपने वो जहाँ पे रखे हुए थे मेडल्स वगैरह वो दिखाए। यहाँ तक कि फिर उन्होंने अपनी एक बिल्ली भी दिखाई। ये उनकी बिल्ली भी जो थी, ये बड़ी खूबसूरत सी बिल्ली थी, ये भी उन्होंने दिखाई। तो इसलिए ये ना सोचें कि मैंने उनको कोई मिनिमाइज़ किया। हाँ, डॉक्टर फरीद साहब जो थे, डॉक्टर फरीद मलिक साहब, उनकी अपनी एक ओपिनियन थी। और यहाँ पे एक मैं चीज़ आपको थोड़ा-सा ज़रा बता दूँ कि जब हम कोई भी इंटरव्यू करते हैं, तो बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा ये काम होना नहीं चाहिए। वो तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा लोग कर जाते हैं कि अगले की ओपिनियन के ऊपर आप अपनी ओपिनियन ठोंसें। अब उनकी ये ओपिनियन थी कि जी डॉक्टर कदीर खान साहब जो हैं, वो अ, ही वाज़ नॉट द मेन आर्किटेक्ट, ये उनकी अपनी ओपिनियन थी। अब उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हुए मैंने उनका इंटरव्यू लगाया, और यही मेरा फर्ज़ था कि जब भी हमारे साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है, जब हम किसी के साथ इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो उसका हक होता है कि उसकी जो ओपिनियन है वो आप तक पहुँचे। और ये फिर अब आपका काम होता है कि आप मुख्तलिफ ओपिनियंस को देख के जो हम आपको शेयर करते हैं, उनसे फिर निकाल के अपना एक तज्ज़िया, वो फिर आप अपना अख़ज़ करते हैं, और वही जो है वो आपकी अपनी ओपिनियन बन जाती है। तो हमारा ये काम होता है कि मुख्तलिफ तज्ज़ियात जो हैं, वो आप तक पहुँचाए जाएँ। अपनी ओपिनियन देनी हो तो फिर वो मैं अपने व्लॉग में, जो कि मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक सोलो होगा, उसमें मैं दे सकता हूँ। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैंने बात करी है सलमान आबिद साहब से, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि ये चीज़ जो कुछ लोगों ने सोची है, बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर कदीर खान साहब का एक अपना एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और मेरे साथ तो वाक़ई उनका बड़ा ज़ाती ताल्लुक था, और मैं एहसानमंद हूँ उनका। आज वो चले भी गए हैं, तो मैं आज भी उनके लिए दुआ भी करता हूँ। और उनका एहसानमंद इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे 2-3 फ़ेवर्स ऐसी दी थी, जो कि उन्होंने शायद ही किसी को दी होंगी। कि वो उस दिन जिस दिन के धमाके हुए थे, उस दिन उनका इंटरव्यू करना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, और वो भी न्यूयॉर्क से। तो इसलिए बहुत नेक इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको किसी भी तरीके से हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, इस पे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन साथ-साथ जो दूसरे टॉपिक्स हैं, उनका मैं आपको देता हूँ समय तो उनके साथ जो होगी हमारी गुफ्तगू, उसमें हम मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे।
جی خاتون حضرات، سلمان عابد صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور جو ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے آج بات کر جو کہ بڑا زبردست فنکشن ہوا جناب محترم نواز شریف صاحب کا. انہوں نے بڑی زبردست قسم کی تقریر کی، لیکن وداؤٹ اینی بینگ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہی کیم بیک بٹ وداؤٹ اینی بینگ. کوئی ان میں کوئی وہ بات نہیں تھی، اور لگتا ہی ہے کہ انہوں نے پرانی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کا ارادہ کر لیا. اور ثاقب نثار صاحب کے بارے میں بڑی بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو شہباز شریف ہیں انہوں نے عدلیہ کے اندر جو چند ججز ہیں ان کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ کالی بھیڑیں ہیں. تو وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ کیسز آج لگے ہوئے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ، اور وہ ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر اپنا بابر ستار صاحب جو ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب، انہوں نے وہ فون ٹیپنگ کا جو ایک کیس شروع کیا ہوا ہے، اس کی بھی آج ہیئرنگ ہے. پھر محسن اختر کیانی صاحب کی جو آج ہیئرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس میں لائیو اسٹریمنگ ہوگی کہ نہیں. ابھی تک کی مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی لائیو اسٹریمنگ نہیں ہو سکے. اور پھر آج عدت کیس کا فیصلہ بھی ہے 11:30 بجے، وہ بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ان تمام امور پہ گفتگو کرتے ہیں. سلمان بھائی، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی، اس کا بڑا انتظار کیا جا رہا تھا کہ شاید بڑا کوئی انقلاب آنے والا ہے. تو وہ تو ہم نے دیکھا کوئی ایسی بات اس میں کچھ بھی نہیں تھی. انہوں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا اور بڑے آرام سے وہ بات چیت کر کے وہ نکل گئے. اصل میں پاکستان میں بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کو نیلسن منڈیلا بنانا چاہتے ہیں، یا ان کی خواہش ہے کہ وہ نیلسن منڈیلا بن جائے، لیکن ہر دفعہ وہ اپنے چاہنے والوں کو مایوس کرتے ہیں مختلف حکمت عملیوں کے ساتھ. اب دیکھیے، بہت سے لوگوں کا شور یہ تھا کہ جناب شاید نواز شریف ایک نیا بیانیہ پیش کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کو چیلنج کرے گا، جو ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بات کرے گا، پارلیمان کی سپرمیسی کی بات کرے گا، اور ریکنسیلیشن کی بات کرے گا. لیکن اس میں سے نکلا کیا؟ وہ جسے کہتے ہیں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. یعنی کہ وہ ساری کی ساری گفتگو ماضی کے ماتم سے جڑی ہوئی ہے اور ماضی کے قصے اور کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے. جہاں ان کو اصل تنقید کرنی چاہیے تھی وہاں وہ تنقید کرنے سے گھبراتے ہیں، یا سمجھوتا کرتے ہیں، یا مفاہمت کرتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ان کی حکومت کو نکالا گیا، لیکن اس حکومت کو نکالنے میں یا ان کو باہر بھیجنے میں وہ ججز کا نام تو لیتے ہیں لیکن جرنیلوں کا نام لینے سے گھبراتے ہیں، اور جرنیلوں کے سے پھر بعض اوقات تنقید کرتے ہیں، لیکن جو حاضر سروس جرنیل ہیں ان کے بارے میں وہ کچھ بات نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ جنرل باجوہ نے ان کو نکالا تھا نا جی، تو جنرل باجوہ کی مدد کے ساتھ ہی تو پی ڈی ایم کی پہلی حکومت بنی تھی. جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن جب دی تھی تو اس میں پی ایم ایل این بھی شامل تھی. پھر یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹ 1 حکومت بنی ریجیم چینج کے کانٹیکس میں، اس میں بھی سہولت کاری کی. پھر اب جو حکومت بنی ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان آئے، اپنے بیٹوں کے مقدمات ختم کیے، بیٹی کو چیف منسٹر بنایا، بھائی کو وزیر اعظم بنایا، اور فارم 45 اور سے لے کے فارم 47 تک کا جو سفر کیا اس میں بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ شریک کار رہی یا یہ سہولت کار رہے. تو وہ ججز پہ الزام ضرور لگائیں، لیکن یہ بھی بتائیں کہ ان کی پارٹی، وہ خود اور ان کے بھائی اور ان کی بیٹی کس قسم کی سیاست کرتے رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی میری حکومت نہ گرتی تو پاکستان آج پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا، یہ اب پرانا بیانیہ اور پرانا چورن ہے، یہ بکنے والا نہیں ہے. اب ان کی حکومت جب بھی آئی انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی میرے دور میں ترقی ہوئی یا چیزیں بڑی سستی تھیں، تو ذرا اس سے ایک دور اور پیچھے چلتے ہیں تو جنرل ضیاء کے دور میں بڑی چیزیں سستی مل رہی تھی. اس سے پچھلے دور میں چلے تو جنرل ایوب خان کے دور میں چیزیں بڑی سستی مل رہی تھی. یعنی آپ جتنا ماضی میں جائیں گے یقینی طور پہ قیمتیں کم ہوں گی. تو اب آپ یہ ذرا بتائیں کہ جس وقت آپ کے ہاں 35 روپے کلو آٹا تھا اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا اور آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس لیے میرا خیال یہ ہے، اور دیکھیے ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل کی طرف دیکھتا ہے، وہ آگے کی طرف دیکھتا ہے، وہ وے فارورڈ نکالتا ہے، وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتا ہے. یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب وہی پرانی پارٹی اور اسی پارٹی کے اندر وہ نواز شریف اور شریف خاندان کی اجارہ داری وہ سب کو پتا ہے. وہ نہیں بھی صدر تھے تب بھی صدر تھے، اب بھی صدر ہیں تب بھی صدر رہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے آنے سے پارٹی کو کیا فرق پڑے گا؟ جو اس وقت کی قومی سیاست ہے اس میں وہ کیا رنگ دکھا سکتے؟ وہ رنگ دے یہ دکھائیں گے کہ جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کام کرتے رہیں گے اسی تنخواہ پہ، اور خود بھی وہ اسی طرح تنخواہ پہ کام کریں گے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں
کہ یہ جو آپ نے ان کی تقریر سنی ہے، ویسے تو آج کل ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فی البدیہہ تقریر تو کر ہی نہیں سکتے، وہ تو پڑھ کے تقریر کرتے ہیں، تو یہ جو پوائنٹس وغیرہ لکھواتے ہیں، مجھے یہ جو سارے پوائنٹس بھی ہیں ان کے اوپر بھی ان کا جو جس طریقے سے وہ لکھے گئے تھے، مجھے تو یقین کریں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ان کی کوئی ذہنی جو صحت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ اس قابل نہیں رہے کہ جس میں ایک مینٹل لیکرٹی جس کو کہتے ہیں نا، ایک تو ویسے بھی ان کی بڑی پرانی ایک بیماری ہے کہ ان کو اٹینشن اسپین ان کا بہت کم ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ تو فیوچر کی بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ ابھی تک پھنسے نہیں۔ اچھا ثاقب نثار صاحب کا جو کیس ہے وہ تو یہ جو ان کا کیس ہوا تھا، ثاقب نثار صاحب تو میرے خیال ہے اس میں بینچ میں تھے بھی نہیں، تو ان کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ردی میں ڈال دیے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو تو ٹارگٹ کرنا ہے نا، اور کسی پہ تو مداوا کرنا ہے، کسی پہ تو ماتم کرنا ہے، کسی کو تو مجرم ٹھہرانا ہے اور کسی پہ الزامات تو لگانے ہیں نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ خود انالیسس نہیں کرتے کہ ان کی اپنی جماعت اور ان کے اپنے خاندان نے اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کیا اور اس ملک کے ساتھ کیا کیا جب بھی ان کو موقع ملا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک بیانیے کی تلاش میں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا سیاسی بیانیہ ہمارے ہاتھ میں آئے جس میں ہم عمران خان کو زیر کر سکیں، عمران خان کو گرا سکیں، عمران خان کے مقابلے میں خود کو برتری کے طور پر پیش کر سکیں اور پاکستان کی قومی سیاست جو ہے وہ ان کے دائرہ کار میں یا ان کے ارد گرد گھومے۔ لیکن بیانیہ ان کو مل نہیں رہا۔ آپ کو یاد ہے جب یہ پاکستان آ رہے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سمندر ہوگا اور وہ عمران خان کا بیانیہ پیچھے کہیں مر جائے گا، لیکن وہ ناکام ہوا۔ اور اب بھی اصل میں ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کو بڑا سیٹ بیک ہوا کہ وہ پرائم منسٹر تو بنے نہیں اور ان کو پرائم منسٹر کی دور سے نکال دیا گیا، ان کے نام کے اخبارات میں اشتہار جاری کر دیے گئے اور کہا گیا کہ جناب چوتھی بار وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کے جو تصویر ہے وہ راشن کے تھیلوں کے اوپر جا کے لگ گئی۔ پھر اب جب وہ پارٹی کے صدر بنے ہیں تو انہیں تسلی ہوئی ہے کہ شاید وہ کوئی ایک بڑے اہم عہدے پر آ گئے ہیں، حالانکہ یہ اہم عہدہ ان کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، تا حیات ہی رہے گا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اس پرانے ماتم کے ساتھ ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو چورن نہیں بکے گا۔ اس کے لیے ایک نیا وزڈم چاہیے، نیا شعور چاہیے، نئی سوچ چاہیے، نئی فکر چاہیے، اور پھر وہ متحرک ہوں گے۔ کتنے متحرک ہو سکیں گے، کتنے فعال ہو سکیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان کی قومی سیاست کے اوپر۔ پھر ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں اگر واقعی کوئی نیریٹو بنانا ہے تو یہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھے نہیں چل سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹی چیف منسٹر ہو، بھائی پرائم منسٹر ہو اور جو دوسرا بڑا بھائی جو ہے نواز شریف وہ بیٹھ کے جو ہے نا سیاسی طور پہ بڑکے مار رہا ہو اور کسی کو چیلنج کر رہا ہو اسٹیبلشمنٹ کو۔ اب دیکھیے نا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نیا نیریٹو بلڈ کریں گے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کیا نواز شریف کو سپیس ملی شہباز شریف کی وجہ سے؟ کیا سپیس ملی مریم نواز کی وجہ سے؟ کیا ان کے اندر یہ دمخم تھا کہ وہ اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے؟ نہیں تھا، اور نہ وہ کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بیساکھی جو ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر کھڑی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سہولت کاری کرنی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس جب اپرچونٹی آئی تھی ایک قومی سیاسی لیڈر بننے کی بڑے، وہ تو انہوں نے ٹرین مس کر دی ہے، اور جب وہ ٹرین مس کر دی ہے تو وہ ٹرین کسی اور نے پکڑ لی ہے۔ اب جب وہ کسی اور نے پکڑ لی ہے تو یہ اپنا اس ٹرین کو پکڑنے کی دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ مسلم لیگ نون اب کل آپ دیکھیے نا کل کے کنونشن سے کہیں نہیں لگا کہ یہ کوئی مسلم لیگ نون جو ہے کوئی ایک نئی سیاست کا آغاز کرنے والی ہے۔ نہ ان کے پاس موجودہ معیشت کا کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی سیاست کا روڈ میپ ہے، نہ کوئی جمہوریت کا روڈ میپ ہے، نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ نواز شریف آئے گا، بھائی کتنی دفعہ آئے گا نواز شریف، کتنی دفعہ شریف خاندان آئے گا، کتنی دفعہ ہم ترقی کی طرف جائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس تقریر سے ہم سے زیادہ مایوسی تو خود مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کو ہوئی ہوگی جو شاید ایک متبادل سیاسی قوت کے طور پر دوبارہ ابھرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم صاحب نے ماشاءاللہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی عجیب طرح کی تھی۔ انہوں نے کہا جی کہ ججز کی جو اکثریت ہے وہ تو ملک کی خوشحالی چاہتی ہے، لیکن چند کالی بھیڑیں جو ہیں نا وہ عمران خان کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان سے اتنے زیادہ تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نام لینا پڑا کہ جی عدلیہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو کہ کالی بھیڑیں ہیں اور وہ ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کر رہی ہیں، ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بالکل پرسنل لیول پہ لے گئے ہیں اس کو وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیے جب نواز شریف صاحب پہلی دفعہ جدے گئے نا یہاں سے ڈیل کر کے، تو وہاں بیٹھ کے جب انہوں نے سعودی نظام دیکھا
تو ہمارے ایک جرنلسٹ دوست جو ان کے بہت قریب ہوتے تھے, ان کو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یار, سعودی عرب کا نظام بڑا شاندار ہے, ان کے نظام میں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کوئی مداخلت نہیں کرتا, وہ امیر المومنین بننے کی بات کرتے تھے. اس لیے نواز شریف صاحب ہو یا شریف خاندان ہو, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, پولیس ہو, ان کو اس طرح کی چاہیے جس طرح بادشاہت کے دور کے اندر ہوتی ہے. یعنی کوئی ان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو, کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو, کوئی ان کو جواب دینا بنائے, کوئی ان سے ہٹ کے قانون اور آئین کی بات نہ کرے. اب یہی اگر ان میں ججز میں سے جب وہ عمران خان کو سزائیں مل رہی تھی تو پوری جوڈیشری بہت اچھی تھی, اور وہ جوڈیشری جس نے رات 12 بجے دروازہ کھولا تھا وہ بھی بہت اچھی تھی. لیکن جب فیصلے آپ کے خلاف آنے شروع ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جوڈیشری میں کالی بھیڑیں ہیں, اس میں عمران خان کی باقیات ہیں. یعنی اگر عمران خان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ آج کی موجودہ جوڈیشری میں اس کے پسندیدہ جج بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان پہ یہ جو سختیاں آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ ان سے پارٹی کا نشان کیسے واپس لیا گیا, ان کی ضمانتیں کیوں نہیں ہو پا رہی, ان کے لوگ ابھی تک سال سے اندر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خود عمران خان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک وہ عمران خان کی جو جوڈیشری ہے؟ عجیب بات ہے, اگر عمران خان کی جوڈیشری ہوتی تو آج عمران خان باہر کھڑے ہوتے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بلیم گیم ہے, اور ججوں کو خاص طور پہ ملائم کرنے کی کوشش اور دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے, اور بار بار اس طرف لایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جوڈیشری جو ہے یہ قانون اور آئین کی بات نہیں کر رہی بلکہ عمران خان کی بالادستی کی بات کر رہی ہے, اور خود یہ اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے نا, آپ کو یاد ہوگا جسٹس عبد القیوم کی آڈیو, جس میں وہ کیا کہتے تھے کہ بھائی جی کہتے ہیں جی انہوں نے اتنی سزا دے کم از کم. تو میرا مطلب ہے یہ تو اس طرح کی جوڈیشری کے حامی ہے نواز شریف خاندان, اور ان کو اسی طرح کی جوڈیشری چاہیے. وہ ٹارگٹ کریں گے جوڈیشری کو, لیکن ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جن کو ٹارگٹ کرنا چاہیے اور جن سے سیاست اور جمہوریت پیچھے کھڑے. ایبسلیوٹلی. اچھا, ساتھ ہی جوڈیشری کی آپ نے بات کی, تو آج جو 3 کیسز ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ کوئی بڑے تصادم کا خطرہ مجھے اس کی بھینک لگ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بابر ستار صاحب کا کیس ہے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کو پتا ہے جو وائٹ ٹیپنگ ہو رہی تھی سب کے اس کے اوپر. پھر محسن اختر کیانی صاحب نے آج اس کو کرنا ہے جو ان کے پاس کیس آیا ہوا ہے. پھر عدت کیس کا بھی آج فیصلہ آنا ہے. تو یہ جو تینوں کیسز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ کیانی صاحب نے کہہ دیا بھائی خاص طور پہ کہ لائیو سٹریمنگ ہوگی, کیونکہ جب سے پابندی لگائی ہے پیمرا نے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر پابندی ہے تو پھر ہم لوگ لائیو سٹریم کریں گے. اب مجھے جہاں تک ابھی تک تھوڑی دیر پہلے پتا چلا ہے کہ جی وہ لائیو سٹریمنگ شاید نہیں ہو سکے گی, اور کہا جائے گا جی کہ کل چھٹی تھی تو بندوبست نہیں ہو سکا, تو کچھ طرح کا کوئی بہانہ بنائیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں شدید تصادم کا آپ کو بھی خطرہ نظر آ رہا ہے کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی ہوپ ہے, کوئی امید ہے, تو وہ پاکستان کی جوڈیشری سے اور پاکستان کے سٹنگ ججز سے ہے. اگر کوئی راستہ نکلنا ہے تو انہوں نے ہی نکالنا ہے, ورنہ باقی تو جس طرح سے ہم نے اداروں کو پیرالائز کر دیا ہے اور خود جوڈیشری کو بھی پیرالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی وہاں سے ریزسٹنس ہو رہی ہے. یہ چیزیں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف بڑھتی ہیں, کیا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, کیا ان کے فیصلوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, کیا اس سے نیا مہاجرائی کا دروازہ کھلتا ہے, کیا اسلام آباد میں جو خبریں گرم ہے جی ایمرجنسی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے, وہ والی باتیں ہوں گی. بہت ساری باتیں ہیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں. سوال ایک ہی ہے کہ جب تک پاکستان میں جوڈیشری کی مدد کے ساتھ اور ایک نظریہ ضرورت کے تحت قانونی راستوں کو سیاسی راستوں کے ساتھ دیکھا جائے گا اور سیاست اس پر غالب ہوگی حمایت اور مخالفت میں, اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا جائے گا, تو پاکستان میں تو پھر کوئی نہ جمہوریت ہوگی, نہ آئین ہوگا, نہ قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا. ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں, اداروں کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دیکھیے جو نیب میں ترمیم ہوئی ہے آرڈیننس کے ذریعے, خود خواجہ صاحب رفیق نے کہا ہے کہ یہ بند کریں, اور اس کی کوئی حمایت نہیں کی جانی چاہیے. یہ ہمارا یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے, اور میں ہمیشہ بار بار ایک بات کرتا ہوں کسانہ صاحب, کہ جب آپ پرسن اسپیسیفک لا لے کے آتے ہیں نا تو اس سے آپ کا سارا مقدمہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ سارا کا سارا پرسن اسپیسیفک ہے. اچھا کون لے کے آئے؟ وہ مسلم لیگ نون لے کے آ رہی ہے, پیپلز پارٹی میں یوسف اللہ گیلانی صاحب اس پہ دستخط کر رہے ہیں, جو کل تک کہتے رہے کہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے اور اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آج وہی نیب 14 دن کے ریمانڈ کو اس لیے آگے بڑھا رہی ہے تاکہ پی ٹی آئی کے عمران خان سمیت باقی لوگوں کو
ट्रायल के अंदर रखा जाए, उनका रिमांड रखा जाए लंबा, ताकि उन पर दबाव डाला जाए। तो ये तो चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा। ना हम आइन को बुनियाद बनाना चाहते हैं, ना कानून को बुनियाद बनाना चाहते हैं, और ना अखलाकियात को बुनियाद बनाना चाहते हैं। तो ये काम अगर माजी में हो रहा था और अब भी हम उसको किसी ना किसी जगह पर रख के रख रहे हैं। और ये देखिए, ये दोनों बड़ी जमातें वो हैं जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा था कि जब हम इक्तदार में आ जाएंगे तो सबसे पहले नैब का खात्मा करें। लेकिन आज उस नैब के अंदर तरामीम, और वो भी किसके जरिए? ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी पार्लियामेंट से मंजूरी के बगैर, पार्लियामेंट में पेश किए बगैर आप ऑर्डिनेंस को लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको जहन में, दिमाग में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब आप देखिए, शाह महमूद कुरैशी के मामले में ख्याल ये था कि साइफर केस में उनको जमानत मिलने वाली है, तो आपने साथ ही अगले 9-10 मुकदमे जो है वो तैयार करके उनको उनकी गिरफ्तारी डाल दी है ताकि वो बाहर ना निकल सके। यानी जो शख्स बाहर निकलने की पोजीशन में आता है और आप ही के बनाए हुए मुकदमों की मदद के साथ, यानी बने हुए मुकदमे जो है उन्हीं में से वो रिलीफ देता है, तो आप आगे से पहले से तैयार हैं कि जनाब आपको नहीं छोड़ा जाए। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि कैसे हम रियासत के निजाम को चला रहे हैं, कैसे हम हुकूमत को चला रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, और ये जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो कुछ हो रहा है, उस पे पीएमएलएन की हुकूमत की जो खामोशी है, उस सिवाय मुजरिमाना खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं। सलमान भाई, ये मुजरिमाना खामोशी जो है, इसका एक और भी मंजर देखें ना, कि जो ये मलिक रियाज के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ है, आपने देखा होगा, उनका पहले ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं वादा आपको बनूंगा, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, एक ऑडियो भी दी, सब कुछ हुआ। ये जो आप विक्टिमाइजेशन जो आपने अभी जिक्र किया, अब ये मलिक रियाज जैसे लोग जो हैं उनकी भी अगर विक्टिमाइजेशन होगी, और हालांकि मैं उसकी कोई फेवर नहीं करना चाहता, ना उसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, वो उसने भी बड़े बड़े काम दिखाए हुए हैं, लेकिन ये जो विक्टिमाइजेशन है ये कहाँ पे एंड होगी जाके? लेकिन अब बात ये है, कोई पिछले 2 साल से ये बड़ी कोशिश हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ कुछ लोगों को वादा माफ गवाह बनाया जाए। उसमें जुल्फी बुखारी भी थे, उसमें शहजाद अकबर भी हैं, उसमें मलिक रियाज भी हैं, उसमें बुशरा बीबी भी है, उसमें वो जो उनकी सहेली है वो भी है। अच्छा, अब बहुत से लोग, इवन इमरान खान ने कहा कि फवाद चौधरी को भी कोशिश की गई कि उसको वादा माफ गवाह बनाया जाए, फिर उसने इनकार किया तो वो दोबारा गिरफ्तार हो गया। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर ये सारी कोशिशें हुई, परवेज इलाही के ऊपर ये कोशिशें हुई, और बहुत से लोगों पे ये कोशिशें हुई कि किसी तरीके से ये लोग जो है ये इमरान खान के खिलाफ गवाही दें, करप्शन के हवाले से, बदनवानी के हवाले से, मुल्क से वफादारी के हवाले से, रियासत से बगावत के कॉन्टेक्स्ट में, 9 मई की मनसूबाबंदी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कहीं उनको कामयाबी नहीं मिली। अब सवाल यह है कि आज भी 2 साल रिजीम चेंज के बाद से लेके अब तक, और 9 मई से लेके अब तक, यानी 1 साल गुजर गया है, हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां हम कल खड़े थे। और हम बार बार लोगों का, जिसे कहते हैं ना, इम्तिहान ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इनमें से कुछ लोगों को डराया जा सकेगा और धमकाया जा सकेगा और अपने हक में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वो अभी तक तो नहीं मिल रहा। लेकिन इससे हो क्या रहा है, अब मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग हैं और कौन लोग नहीं है, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप ये तो बात मानेंगे कि हर तरफ तनकीद का दरवाजा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है, और हर चीज लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई अच्छा रुझान नहीं है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट को इस हद तक आगे लेके जाया जाए कि वो हर चौक में, हर जगह पर एक सवालिया निशान के तौर पर जेर बहस आ रही हो। तो ये सोचना पड़ेगा कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसमें क्या हम इसी तरीके से आगे चलना चाहते हैं और इसी तरीके से मामला को चलाना चाहते हैं और इसी तरीके से ताकत जो है उसका इस्तेमाल को बुनियाद बनाकर हम मसलों को हल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तजुर्बा पहले भी नाकाम हुआ है और अब भी नाकाम होगा और अभी नाकाम हो रहा है। इसलिए ये चीज सोचनी होगी। देखिए ना, उन्होंने जो जवाब दिया मलिक रियाज ने, वो पे खास बड़ा स्पेसिफिक जवाब है। जुल्फी बुखारी का जवाब बड़ा स्पेसिफिक है, शहजाद अकबर का जवाब बड़ा स्पेसिफिक है। तो ये जो कहा जा रहा था कि नहीं जी हमने तो लोगों को वादा माफ गवाह बना लिया है, तो अगर आपने बना भी लिया है तो कौन पूछेगा, मुझे बताइए, कौन मानेगा उसको? चले मान लेते हैं इनमें से कोई एक किरदार उठ के कह देता है कि जी मैं इकरार करता हूं इमरान खान साहब की सारी पूरी कॉन्स्पायरेसी में और मुल्क से गद्दारी में मुलव्वस हैं। क्या आपका ख्याल है कि उनके चाहने वाले जो करोड़ों वोटर हैं वो उसको इत्तेफाक करेंगे? और जितने अब तक इल्जामात लगाए हैं क्या उसका इतराफ किया गया है? और अगर इतराफ कर लिया जाता तो 8 मई का नतीजा कुछ और होता, वो ना होता जो इस वक्त इमरान खान के हक में निकला था। तो इसलिए लोगों को भी तो देखे ना, लोगों को भी तो सुने
کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ کیا مان رہے ہیں, لوگ کس طرح سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی آوازوں کو بھی تو سنے نا. اور پھر سلمان بھائی جو دیکھیں ایک جو چیز ہو رہی ہے نا وہ ہے کہ ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں, 2-3 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. مثلا ابھی آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کا ذکر کیا, آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. بھئی آپ نے ان کو رہا کر دیا ہے تو چلیں اب بس کریں, کہ آپ کتنا آپ ان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ وہ جو بدعنوانی والا کیس ہے اس کے اندر اب دیگر جو 14 ملزمان ہیں ان کے ساتھ آج ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی چیز جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, پھر وہی معاملات جو ہیں وہ وہیں پہ چلے جائیں گے اور بیک ٹو اسکوائر ون پہ ہوں گے ہم لوگ. لیکن نا اس کانٹرڈکشن سے نکلنا ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنا ہے یا ہم نے باقی لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے. اور اگر آپ نے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے جائز اور ناجائز, تو پھر اس کی پرائس پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں مختلف حوالوں سے ادا کرنی ہے, اور وہ ہم ادا کر بھی رہے ہیں اس وقت بھی. اور اگر ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ نکالنا ہے تو پھر یہ اگر مگر سے باہر نکل کر ڈائریکٹ ہو کے آپ کو آگے بے فارورڈ کا راستہ تلاش کرنا ہوگا, اور اپنے اندر کی تلخیاں سب کو وہ بھلانی ہوگی, اور سب کو اس کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم کہیں پھنس کے رہ گئے ہیں. ایک لمحہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں مقابلہ کرنا ہے, انتقام لینا ہے اور نہیں چھوڑنا ہے اور معاف نہیں کرنا. دوسری لمحے میں لگتا ہے کہ نہیں یار چلے کوئی راستہ نکال لیتے ہیں تاکہ لڑائی آگے نہ بڑھے. اس کانٹرڈکشن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ریاستی نظام کو اور حکومتی نظام کو, کیونکہ جب تک اس کانٹرڈکشن کے اندر رہیں گے تو نہ مفاہمت ہو سکے گی اور نہ ٹکراؤ جو ہے وہ اپنا کوئی نتیجہ نکال سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے سلمان بھائی. اچھا اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آخر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کا ذرا ذکر کر دیں, اور وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت کا جو بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہوا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح لوگ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کیا وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں اور کس طریقے سے معیشت کا جو سلسلہ چل رہا ہے, یہ خود ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا بوم جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پڑ سکتا ہے. اس سال دیکھیں کہ سود کی ادائیگی میں صرف 9700 ارب روپے ہم نے دینے ہیں, 9700 ارب روپے, اور آمدنی ہماری جو ہے وہ 12400 ارب روپے ہے, اور خرچے ہمارے جو ہیں وہ 18000 ارب سے بڑھ چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو شارٹ فال آ رہا ہے یہ بھی ہم نے قرضہ لے کے پورا کرنا ہے, 5600 ارب روپیہ جو ہے. تو لیکن ہماری وہ آمدنی کا تو پٹھا ہی بیٹھ گیا ہوا ہے. ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے نا کہ اگر یہی حالات اسی طرح سے رہے اور اسی طرح سے نظام کار کو چلایا گیا تو بہت جلد ایک بڑا لابا پھٹے گا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی معیشت ہے وہ جڑی ہوئی ہے آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ اور ایک انٹرنیشنل پرسپشن کے ساتھ کہ پاکستان آگے بڑھ, اور پاکستان ایک سیکیور کنٹری ہے. پچھلے کچھ عرصے میں جس طریقے سے چائنیز کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے دہشت گرد کی کارروائیاں ہوئی ہیں, پاکستان کے اندر انسیکیورٹی کا احساس اور ریجنل کانفلکٹس کا احساس اور نیشنل لیول پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا سوال ہے وہ بہت ابھر کے سامنے آیا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہمیں ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ فلاں ملک اتنے سرمایہ کاری کر رہا ہے, اتنے پیسے دے رہا ہے, فلاں پیسے دے رہا ہے, فلاں پیسے دے رہا ہے. پیسہ ہمارے پاس نہیں آیا. ہماری اکانومی جو ہے وہ تو $1 ارب یا $2 ارب کی مقروض ہے اور اسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر قرضہ لینا چاہتی ہے, اسی کے اوپر ان کو بینک میں گروی رکھنا چاہتی ہے, اور سارا کا ساری ڈیپینڈنسی باہر کی قوتوں پر ہے. خود اپنے کوئی اعمال ٹھیک نہیں کرنے, خود کچھ اصلاح نہیں کرنی, خود کوئی ریفارمز نہیں کرنی, خود کوئی وے فارورڈ نہیں دوڑنا, اور یہ خیال کہ سیاست کی تلخی کے اندر رہتے ہوئے ہم معیشت کو درست کر لیں گے, وہ کیسے آگے بڑھے گا. میں ایک سوال تو یہ ہے, اور یہ جو روزانہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ پاکستانی معیشت کا پہیہ آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کی رولنگ الیٹ کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کی رولنگ الیٹ یہاں سے پیسہ نکال کر باہر منتقل کر رہی ہے اپنے ناموں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, اور یہ اس وقت معیشت گرو کر رہی ہے. بلیک اکانومی کے کانٹیکس میں ہے, منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں ہے. یہ دبئی لیکس آپ کو ظاہر نہیں کرتی کہ کس طریقے سے پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہوگا, اور کس طریقے سے وہاں بیوروکریٹ جو 2-2 لاکھ کے ملازم ہیں انہوں نے کس طریقے سے وہاں پراپرٹیاں بنائی ہیں. تو اس لیے پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان بڑا خوشحال ہے, پاکستان بڑا زرخیز ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان کی رولنگ الیٹ یا بڑا جسے کہتے ہیں اشرافیہ ہے, اس نے تو اس کے لیے تو سب کچھ کیا. اور اس وقت مسئلہ یہ آ رہا ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری پاور کوریڈور کی جو پالیٹکس ہے اس میں کہیں عوام میٹر نہیں کرتی, کہیں عوام ڈسکشن میں نہیں آتی, ان کا ذکر بات ہی کہی ہے. جب آپ عوام کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ریاست کا, حکومت کا اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا. تو عمران خان کی جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں اب
جو پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جی شاید وہ رہائی جو ہے ان کی قریب ہے, ہو سکتا ہے بات چیت ہو رہی ہو, کوئی نہ کوئی سلسلہ بن رہا ہو, تو عمران خان اس وقت جو اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی لیٹ اپ نظر نہیں آ رہا, وہ بھی بہت ہی اگریسو قسم کی اسٹریٹجی لے کے چل رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ہم بات یہ ہے رپورٹ کے والے سے بات کی, بات یہ ہے کہ اگر عمران خان نے ان کی ڈکٹیشن کے اوپر سارے معاملات طے کرنے ہیں, یہ کام تو وہ پھر پہلے دن ہی کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا, سال کی تکلیف کاٹنے کی کیا ضرورت تھی, اور یہ سارا کرائسس جو پیدا ہوا ہے وہ کیوں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ریکنسیلیشن کی گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری شرائط کے اوپر ہوگی. ایسا میرا خیال ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے, نہ وہ کوئی ہوگا. اگر آپ نے باقی ریکنسیلیشن کرنی ہے تو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر بڑھنا پڑے گا. اور عمران خان کو ایک بات کا احساس ہے کہ مفاہمت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کو ہے, اور ریاستی نظام اگر آگے چلنا ہے تو یہ بغیر ریکنسیلیشن کے آگے نہیں بڑھے گا. اور جب ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے تو ان کو انگیج کیے بغیر نظام آگے نہیں چل سکتے. ایبسلیوٹلی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سلمان بھائی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.